अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब। और आज जो मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं उनके बहुत से हवालों से तारुफ़ हैं। अगर मैं करवाने लगूं तो साफ़ी भी हैं, सियासतदान भी हैं, इसके अलावा मतलब बहुत सी वजारतों पर रही हैं, जिस भी मैदान में रही हैं अपना लोहा मनवाया और किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। और आज का इंटरव्यू कुछ हटके होगा क्योंकि मैं पर्सनली भी चाहती हूँ कि उनको कुछ जानूँ, क्योंकि आई थिंक सो वो उन ख़वातीन में से हैं जो पाकिस्तान में मोस्टली ख़वातीन को इंस्पायर करती हैं। मैं उनको ज़ाती तौर पर बहुत एडमायर करती हूँ, तो मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाती, किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है। मोहतरमा शायरी रहमान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैम, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सहरिश, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैम। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे आज मिलके वन ऑन वन। मुझे सबसे पहले ये बताएगा कि आपने जब पार्टी को ज्वाइन किया तो क्या ये एक्सीडेंटली मतलब हो गया, या फिर आपने सोचा हुआ था कि आप आवाम की खिदमत के लिए इस तरफ आएंगी, या ये वैसे हादसाती तौर पर था? जी, मेरे लिए तो आप कह सकती हैं हादसाती, और मोहतरमा शहीद की नज़र में वो एक मंतकी कदम था। उन्होंने मुझे 2001 से कहना शुरू किया कि अब तुम सहाफ़त में तुमने अपना कलमदान छोड़ा हुआ है तो तुम, मैंने कहा मैं लिख तो रही थी, लेकिन उनकी मुलाकातें हुई काफ़ी मुझसे। उन्होंने कहा कि आप ज्वाइन करें इलेक्शन में, पहले सेनेट का, फिर उन्होंने कहा नहीं आप नेशनल असेंबली में आए, क्योंकि वो सीटें खुली थी। तो खैर, लंबी कहानी क्या बताऊं अपने बारे में। ये मोहतरमा का करिश्मा है कि उनको तो कोई ना नहीं कह सकता, और मुझे उस वक्त सियासत की आदत भी नहीं थी ना। पब्लिक सर्विस का ज़रूर था शौक़, लेकिन सिविल सोसाइटी में भी हो सकता है, जर्नलिज्म में भी वो काम हो सकता है। फैमिली मेरी पब्लिक सर्विस सिविल सोसाइटी में थी, कभी एजुकेशन में, कभी कुछ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब हमें मेन स्ट्रीम में चाहिए ख़वातीन जो आप की तरह हों। उस वक्त उन्होंने आसमा जहांगीर को भी कहा और मुझे कहा, तो शायद हिना जिलानी को, तो वो दोनों ज़रा पीछे झेप गई। मुझे भी फ्रैंकली मैंने कहा भी मैं तो जो दिल में आता है कह देती हूँ, आपको इस तरह के लोगों की मतलब थोड़े सियासी माइंडेड लोग चाहिए। शी सेड नहीं नहीं, यही सियासत है और हमें ऐसे ही लोग चाहिए। एंड बस फिर वो था, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। फिर तो सब एक यके बाद दीगरे वक्त गुज़रता गया, और एक सफ़र था मोहतरमा के साथ, शहीद के साथ, जो मैं समझती हूँ उनका नामुकम्मल रहा। लेकिन हमारा नज़्बुल ऐन होना चाहिए कि हम उससे उनके ख्वाब को और उनकी पाकिस्तान के लिए जो सोच थी, जो अफकार हैं, नज़रिया है, उनको हम आगे ले जाएं, और ये करते ही रहें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा शायरी साहिबा, आप उन चंद रहनुमाओं में से हैं पीपल्स पार्टी के जिन्होंने मोहतरमा के साथ उनका जो आखिरी वक्त था उसमें काफ़ी वक्त उनके साथ गुजारा, और एक मुश्किल वक्त भी पीपल्स पार्टी पे जब आया तो आपने उस वक्त भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। तो क्या दरमियान में कोई ऐसा वक्त आया कि दबाव भी था कि पार्टी छोड़ो, लेकिन आप डटी रहीं? नहीं, देखिए, पार्टी छोड़ने का तो सोच भी नहीं सकते, मुश्किल हालात हों या और भी कठिन हो। पीपल्स पार्टी तो हमेशा ही मुश्किल हालात में रहती है, और जो भी ज्वाइन करता है उनको जहन में रखना चाहिए कि अक्सर बेशतर उन क़ुव्वतों का मुकाबला होता है जो मुल्क को ज़ाहिर है तक़वियत तो नहीं पहुंचा रही हैं, चाहे वो दहशत गर्दी हो या वो आमरीत हो। सब के बदतरीन शक्लों का सामना जो है वो पीपल्स पार्टी ने किया। अब आप दहशत गर्दी देख लें, अब नासूर फिर बन रही है, और कितने लंबे लंबे ऑपरेशन हुए, कितनी कुर्बानियाँ दी। वो भी हमारी हुकूमत में ज़रदारी साहब का एक अज़्म था, गिलानी साहब की हुकूमत में ये हुआ, और सारा कुछ हमने एक कार्रवाई शुरू की। फिर उससे पहले मोहतरमा शहीद ने अपने आखिरी जलसे में खड़े होकर कहा कि मैं बचाऊंगी पाकिस्तान को। स्वात में कैसे झंडा गाड़ रहे हैं दहशतगर्द जो पाकिस्तान का नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता, और वो मैं भूलती नहीं हूँ आज तक। मैं बचाऊंगी, आप बचाओ, 27 दिसंबर का जो जलसा था, और उस वक्त उन्होंने ये बात बिल्कुल, उनको रिस्क्स भी पता थी, सारे ख़तरात का मालूम था। जब वो वापस आई 18 अक्टूबर के बाद भी हमने एक जायज़ा लिया कि हम किस तरह सियासत करें, कितने लेवल का आपने देखा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का सबसे बुरा वाक़या था, वो संगीन था। और हमारे आज तक शोहदा हमारे दरमियान हैं, उनकी फैमिलीज़ हमारे दरमियान हैं। शोहदा तो खैर कभी हम हयात ही रहते हैं, हमारी नज़र में ज़िंदा ही रहते हैं,
لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ریویو کیا. ہم نے کہا بی بی ذرا دیکھ لیں کہ ان کے انر سرکل نے کہ اب ہم آگے جا کے سیاست کس نوعیت کی کریں گے اور کیمپین کیسے کریں گے. تو انہوں نے کہا دیکھیے میں دبئی اتنی مشکل سے واپس نہیں آئی ہوں ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے لیے. مجھے پتہ ہے خطرات میرے سامنے کیا ہیں, کیا رسکس ہیں, اور مجھے پتہ ہے میری جان کو خطرہ ہے, لیکن ہم نے تو میری فیملی نے اور میری پارٹی نے ہمیشہ پہلے ملک کو رکھا ہے, عوام کے وعدوں کو رکھا ہے, اور میں پیچھے اب ہٹ نہیں سکتی, چاہے جو بھی آگے چلے میں پیچھے ہٹ نہیں سکتی. تو ایک اس طرح کی اسپائی کی لیڈر کے سامنے, اور اس کے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ایگزامپل ہے ہمارے پاس, ایک مثالی سیاست کی نا لوگوں نے. یہ سیاست بھی نہیں, ایک بہادری کی نئی مثال تھی اور نئی نوید تھی. تو ہم سب کے لیے تو یہ چیلنج رہتا ہے, اور کوئی پیچھے ہٹنے کا, دیکھیے جو پیپلز پارٹی کا جیالہ ہے وہ پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا, بلکہ مشکل وقت میں اور آگے آتا ہے. بالکل. اچھا شہری صاحبہ, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب اس ساری سچویشن میں ہم اکثر ایک بات سنتے ہیں, اگر ہسٹری پہ ہم تھوڑی نظر ڈالیں, آپ یہ بتائیں گے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محترمہ ان خواتین میں سے تھیں, یا وہ خاص خاتون تھیں جن کے لیے عوام کے دل میں محبت تھی, ان کو ہمیشہ عوام کی حمایت ملتی رہی ہے, لیکن لابنگ کر کے, جوڑ توڑ کی سیاست کر کے انہیں ہمیشہ سیاست سے آؤٹ کیا جاتا رہا ہے. کوشش یہی رہی ہے. اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ جی وہ تو دیکھیے نا, ان کے خلاف ہی IGI بنی. آپ لوگ تو نوجوان ہو, یاد نہیں ہوگا, لیکن ایک طرف پوری ملک کی سو کال سیاسی تنظیمیں ہوتی تھیں اور ایک طرف پیپلز پارٹی ہوتی تھی. سارا زور سب کا پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا تھا, چاہے سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو. اور مطلب کوشش ہوتی تھی کہ بس ایک کونے میں محدود جتنا کر سکیں یا حوصلے پست کر سکیں وہ ہو, اور یہ ہوتا تھا. مطلب سارے کے سارے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے اونچے کر کے کہ ہم اس پیپلز پارٹی کے خلاف کھڑے ہیں. اور میں اس وقت ہیرلڈ کی ایڈیٹر ہوتی تھی. ایک اس وقت کافی مشکل حالات میں جریدہ نکلتا تھا اور سینسرشپ کا بھی مستقل شکار ہوتا تھا, لیکن ہم نے ایک کور نکالا, Who's Afraid of بینظیر بھٹو, کہ کون ڈرتا ہے. ابھی اتنا ڈر ہے آپ کو ایک نہتی لڑکی. بات تو یہی ہے نا, ایک عورت کا آپ کے دل میں اتنی مطلب دہشت بیٹھ گئی ہے کہ سارا ملک کھڑا ہو جاتا ہے, جوڑ توڑ اپنے ڈفرینسز, اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ایک طرف رکھتے ہیں کہ جی ہمارا سامنے مقابلہ ہے تو پیپلز پارٹی سے. اور اکثر و بیشتر جب الیکشن ہونے لگتا ہے تو آپ کو یہ نظر بھی آتا ہے کہ وہ ایک فیئر سا ہے, ایک خوف سا ہے کہ یہ ان کی جڑیں عوام میں ہیں. دیکھیے اشرافیہ ایک حد تک پہلے بھی پیپلز پارٹی کو دیکھتی تھی کہ یہ ہماری مطلب دیکھیے شہید ذوالفقار نے ایک کام تو بہت بڑا کیا نا, محلاتی سیاست سے باہر نکالا جمہور کو کی ایک روشنی, اور عوام میں سیدھا گئے. تو جب عوام کا ڈائریکٹ آپ کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے اور وہ ووٹ دے کے آپ کو لاتے ہیں تو آپ کو پھر پہلے تو عوام کی ضرورت ہوتی ہے. اور اسی لیے یہ کہا جاتا تھا, یہ ہمارے لیے سلوگن نہیں ہے کہ دیکھیں عوام کی حکمرانی ہونی ہے پہلے اور لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو جب بھی کوئی ایک دم فیصلے کر لیتے ہیں پارلیمنٹ میں تو رکاوٹ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کیوں رکاوٹ ڈالتی. بھئی آپ ایک مشاورتی عمل تو کریں, ہمیں کیونکہ جواب دینا ہے. ہم سے لوگ ہمارا گریبان پکڑتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کر دیا, فلاں کیسے کر دیا. کسی اور سے اس طرح کا غصے والا سوال نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم سے بلکہ آپ کی تو پارٹی میں ابھی ہم نے دیکھا جب زرداری صاحب اور بلاول ان کی حوالے سے جو کنٹروورسی کریٹ ہوئی, یہاں تک کہا گیا کہ ان میں آپس میں اختلاف ہے, لیکن اس سے یہ پتہ چلا کہ بھی پارٹی میں اپنی اپنی رائے دینے کا سب کو اختیار ہے. اور سب کو, اور مطلب صدیاں مطلب دہائیاں گزر گئی ہیں جب ہم اپنی باتیں کرتے ہیں, سی میں باتیں کرتے ہیں, بات باہر نکلتی ہے. اور زرداری صاحب ہمیشہ کہتے ہیں تم لوگ تو, کسی نے کہا بھی کہ ایک سی میں کہ بھئی یہاں تو بڑی باتیں ہوتی ہیں, دوسری پارٹیز میں تو ہم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو کہنے کا بھئی یہاں کے جیالوں کا میں کیا کروں, کارکن بھی جیالہ ہے اور اس سے بڑھ کے میری سی ہوتی ہے. ہمیں تو
सुनना पड़ता है और सबको कैरी करना पड़ता है, तो ये कल्चर है पार्टी में कैरी करने का। यही वजह शायद कि जितने भी पीपल्स पार्टी के रहनुमा जिनका अब तक मैं इंटरव्यू कर चुकी हूँ, वो यही बोलते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी नहीं तो फिर कोई जमात भी नहीं। किसी का गला तो आप नहीं घोट सकते ना, ये तो हाँ, उसके खिलाफ भी हमने इतनी जद्दोजहद की है, तो फिर पार्टी के अंदर इतनी तो फ्रीडम होती है कि हम बात करें। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब लोग कहते हैं कि ना ये यहाँ पे ये बात हो रही है पीपल्स पार्टी में एक तरीक़ेकार है, तो देखिए ये हमने सारे मुल्क में कल्चर फैलाया। जब हमारी गवर्नमेंट होती थी, यहाँ मिनिस्टर हैं, तो तनकीद का बार बिल्कुल खंदा पेशानी से बर्दाश्त करते हैं, मतलब एक यहाँ झुर्री नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल फ्राउन नहीं आना चाहिए। बाद में आपने जो करना है अपोजिशन में मज़ामती सियासत करें, लेकिन आपको जब आप जवाबदेह हैं और अपोजिशन में भी जवाबदेह होते हैं, जब आप ऐवानों में बैठे हैं और आप ख़ास तौर से इक़्तिदार के ऐवान में बैठे हो, तो तब तो आपने बिल्कुल अपना फ़र्ज़ समझना है। ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि लोग अगर नाराज़ भी हैं तो, या इवन मीडिया हो, सवाल नहीं पैदा होता कि उनका हम तमीज़ और वज़ादारी से जवाब ना दें। आजकल जो नफ़रतों का कारवान चला हुआ है, उसके तो बहुत फ्रेगमेंटेड है सोसाइटी और इतनी पोलराइज्ड हो चुकी है, और अब तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि जो आई थिंक सो सम टाइम बर्दाश्त करना भी मुश्किल होता है। अच्छा, जहाँ तक मैंने बर्दाश्त की बात की, हम मोहतरमा की बात कर रहे हैं, लॉबिंग की बात हुई, जोड़ तोड़ सियासी उनको आउट करने की कोशिश की, कि वहीं हमने ये भी देखा कि कीचड़ भी बहुत उछाला गया। मैं पूरा पिछले अदवार की बात कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हमें आपके थ्रू उनको जानने का भी मौका मिले। जब जरदारी साहब जेल में थे तो किस तरह वो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी मैनेज कर रही थी, बच्चों को मैनेज कर रही थी? उनके बातें तो बहुत सारी होती थी, आप उनके करीब थी, हम ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। जी, वो मुझे अक्सर दुबई बुलाती थी अपने साथ। काम लोग हम रात को 2 बजे तक कर रहे होते थे, अक्सर वो कहती थी प्लीज़ दुबई आ जाओ, तो आना जाना होता था। और उनकी रिहाइशगाह पे मैं रहती थी और उनका बहुत ट्रस्ट था, और अल्लाह उनको मुझे पता है ज़रूर जन्नत नसीब सबसे हाईएस्ट दर्जात दिए होंगे और दिए हैं। लेकिन उस वक्त भी वो कैसे मैनेज करती थी सुबह से शाम तक, मतलब सबसे पहले वो नीचे होती थी अपने कंप्यूटर पे कि पार्टी के इतने ईमेल्स आए, शहरी इतनी कमेटीज़ हैं, आपकी भी चल रही हैं, सबके मिनट्स आते थे जिनका वो जवाब देती थी। तो सबको बड़ा एक इंसेंटिव होता था कि हम अपनी मीटिंग्स, अपनी कमेटीज़ को फ़ाल बनाएं, उनमें हल ढूंढा जाता था। अगर पार्टी मेंबर्स एक कमेटी में इख्तिलाफ होता था तो मैं होती थी फ़रातुल्लाह बाबर, हम लिखते थे कि जी फ़लाँ का ये व्यू था, फ़लाँ का मेजॉरिटी का ये व्यू था, तो शी सेज़ ओके मेरा ये, उनको ये टास्क नाम से बेचती थी। अच्छा, आप इसके साथ अमली तौर पे किस तरह हम इसको जामा पहनाएंगे, हम फ़लाँ ने ये करना है, फ़लाँ ने ये करना है, फ़लाँ ने ये करना है। तो वो सुबह से शाम तक काम कर रही होती थी और अपने बच्चों को, मुझे याद है कभी जुमेरात को, कभी जुमे को, उस यूएई में तो तब वहीं छुट्टी होती थी, एक तो मस्जिद में जाती थी नमाज़ पढ़ने। मैं पहली दफ़ा गई हूँ उनके साथ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, बच्चों को लेके जाती थी। फिर कुरान का दर्स होता था खुद ट्रांसलेशन के साथ, ताकि एक वैल्यू सिस्टम हो, मतलब तमीज़ सिखाना, वज़ादारी, फ़लाँ को छोड़ के आओ दरवाजे तक, होमवर्क करो। और बच्चों को खुद पढ़ाती थी, मतलब 3 डेस्क लगे हुए थे सबके होमवर्क के लिए, जी बड़े कमरे में। और एज अ पेरेंट तो वो बहुत मतलब हैंड्स ऑन थी स्कूल के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से, बट एक वैल्यूज़ सिखाना। अच्छा, कभी फजूल खर्ची नहीं अलाउ थी, मुझे भी कभी कभी होता था ऐसे, मैं ले जाती हूँ हमें मॉल ले जाएं, कहीं ले जाएं, नहीं वैल्यू सीखनी चाहिए। और हर चीज़ का एक निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ था, बट सुबह से शाम तक वो अनथक मेहनत करती, शाम तक मीटिंग्स शुरू, लोग आ रहे हैं, कॉल ऑन कर रहे हैं, ये सब चल रहा होता था। आपको उनकी सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती थी? मिनट्स लेती थी बैठ के, जब सीसी होती थी उनके साथ जूम पे तो नहीं, जिस तरह भी हम करते थे, तो जब कहीं दुबई में मिलें या लंदन में मिलें, क्योंकि दुबई में इतनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अलाउ नहीं थी, तो लंदन में अक्सर मिलते थे। टिकटों की मीटिंग हो रही हैं, कभी मैं मिनट्स ले रही हूँ, कभी खुद
محترمہ شہید خود کہتی تھی شہری جب تم تھک گئی تو میں لے لوں. اچھا ویسے آپ کو کبھی ڈانٹ پڑی تھی ان سے؟ بہت ڈانٹ پڑتی تھی, بہت رونا آ جاتا تھا, لیکن مطلب دن نہیں گزر پاتا تھا کہ وہ خود آ کے کہتی تھی چلو چلو چلو. کبھی ایک دن کہا کہ مجھ سے شہری ناراض, میں نے کہا میں آپ کے ساتھ کیسے ناراض ہو سکتی ہوں بیوی. تو شی واز ریئلی امیزنگ. دن نہیں گزرتا تھا جب وہ تلخی اگر ان سے ہوئی تو وہ اسی وقت ان کو ختم کرنا ہوتا تھا, اسی دن ان کو کرنا پڑتا تھا. اور بہت نرم دل کی تھیں. اچھا, بہت نرم. شی ہیڈ اے ہارٹ آف گولڈ. تو آپ کو ان کی سب سے اچھی عادت کون سی لگتی تھی؟ اتنی ہیں, بٹ یہی تھا, اور ان کی جو دوستیں پرانی ہم یہی ڈسکس کرتے ہیں کہ ایک تو وہ بڑی لائل تھیں, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال کرنا. ایک تو ویلیو سسٹم, اگر میں مطلب ینگ اس وقت نوجوان خاتون, میری 40 سال عمر ہوگی یا اس سے بھی کم, انہوں نے سیاست میں مجھے لائی ہے, تو تحفظ کرتی تھیں, پوچھتی تھیں تم آج کہاں جا رہی ہو. اور جب وہ یہاں پہنچی تو انہوں نے جس دن بام بلاسٹ ہوا تھا 18 اکتوبر کو, اب جو حالت تھی ہماری آپ کو میں بتا نہیں سکتی کس طرح ہم اس ٹرک سے نکلے. میں, مخدوم صاحب, اللہ ان کو بھی جنت نصیب کرے, آخر ہم 2-3 تھے جو نکلے, سب کو ہٹا کے نکال کے نا, اور وہ ٹرک پہ بار بار بلاسٹ ہو رہا ہے. میں نے مخدوم صاحب مجھے اٹھائیں, پھر دوسرا بلاسٹ ہو تو میں دیکھوں کہ ان کے ماتھے پہ خون ہوا ہے, میں پھر انہیں اٹھاؤں. اس طرح ہم کسی طرح نیچے جب پہنچے ہیں افراتفری کے عالم میں, اپنے شہداء کو دیکھ کے, اٹ واز اے شاک ٹو دا سسٹم. وہ ویٹ کر رہی تھی اپنی گاڑی میں کہ میں تمہیں ہماری گاڑیاں پتہ نہیں کہاں کھڑی پھنسی ہوئی, کیونکہ جو مطلب سمندر تھا لوگوں کا, سمندر تھا, ہماری توقع سے تو بہت زیادہ تھا. ہم اس کی تیاری, اس دن کی تیاری ڈیلی اتنا کام ہو رہا ہوتا تھا. بلاول ہاؤس میں میرا یہ گھر بنا, کراچی کا گھر پورا گراؤنڈ فلور الٹا کیا ہوا تھا. مطلب یہاں رجسٹریشن ہو رہی تھی صحافیوں کی. آپ اگر صحافی ہوتی تو آپ کی ٹرکوں کی, فلیٹ ٹرکوں کی 18 ٹرکس تھیں, فورن میڈیا کا ڈفرنٹ کلر کوڈز. آئی واز رجسٹرنگ مائی سیلف, اور پوری انفارمیشن سیکرٹریز کی تنظیمیں ہماری. تو ہر جگہ مطلب بلاول ہاؤس میں جگہ ختم ہو گئی تھی تو اپنی دوسری جگہیں بنائی ہوئی تھی. تو وہ سب کرتے کرتے جب وہ اتنی ہماری جیسے مشینری ہوتی تھی ایز اے پارٹی نا, مطلب ایسے چل رہی ہوتی تھی لائک اے شیڈو گورنمنٹ, اور گورنمنٹ سے بھی زیادہ فعال. تو وہ اس وقت لے کے گئی ہیں, انتظار کیا, although رسکی تھا وہاں گاڑی میں ویٹ کرنا. ان کے پاس بلٹ پروف گاڑی تھی اس وقت, صحیح, اور شاید اس وقت تھی نہیں تھی, آئی ڈونٹ نو, لیکن وہ ویٹ کرتی رہی. گاڑی میں جگہ بھی نہیں تھی, آپ آئیں گی تو جائیں گے, گود میں بٹھا کے لے کے گئی ہیں, اور کہہ رہی مطلب ٹھسے ہوئے ہم لوگ, اور راستے میں سوچ رہے ہیں کہاں جائیں, تمہارے گھر جائیں کلفٹن میں, پتہ نہیں بلاول ہاؤس میں کیا حال ہوگا. مطلب ان کی واپسی تھی نا, تو عامر وقت کیا حشر ہمارا کرے گا, کیونکہ جو ہوا تھا وہ تو سب کے سامنے تھا. وہ بند ہو گئے تھے, جیمرز تو جو لگے ہوئے تھے وہ بند ہو گئے تھے. اینڈ شی سیڈ, میں نے کہا بی بی جہاں بھی جانا, میرے گھر میں بھی سنا لائٹ نہیں ہے, ہماری فونز بند ہو گئے تھے. شی سیڈ اگر فونز آن کریں گے تو دے کین لوکیٹ اس. پھر ہم خیر بلاول ہاؤس آئے گئے, اور صبح میرے گھر فورن میڈیا کی پریس کانفرنس نپٹا کے پھر دوپہر کو وہاں ہم نے کی کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں. پیچھے میری کمر پہ سارا, میری کمر پوری جل گئی تھی, میرے بال تو میں سمجھی بال جلے. پھر انہوں نے دیکھا کہ نہیں یہ شریف پیچھے تمہارا کیا یہ نشان پڑا ہوا ہے, چپ چپ کیوں ہو رہی ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا, شوق میں ہم سارے تھے. تو کہنے کی دس از بلڈ. میں نے کہا کوئی کسی اور کا ہوگا, بہت لوگوں کا لگا ہوا تھا. بعد میں جب گھر آئی تو میں نے دیکھا وہ اترنی چپک گئی تھی نا کپڑے. تو شی یوزڈ ٹو نوٹس, اینڈ اگلے دن سارے حالات وہ مطلب جنا اسپتال جا رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, خود لوگوں کو دیکھنے. اپنے جتنے بھی لوگ زخمی ہوئے تھے, آپ کو یاد ہے, وہ خود پہنچی. نو شی واز لائک مطلب فورس آف نیچر. اور پھر ذاتی لوگوں کا خیال کرنا, ذاتی طور پہ ایک ایک کو فون کرنا. مجھے پوچھ رہی ہے تمہاری میں نے کہا باپ بیوی میں اس وقت وہ کر رہی ہوں, ساری انٹرنیشنل میڈیا میرے سر پہ, I'll tell you later. نہیں مجھے ابھی بتاؤ. میں کہا اوکے. اچھا لیکن بہت سارے لوگ نا اکثر یہ بات کرتے ہیں, جس طرح بھی آپ نے خود بھی کہا کہ ان کو سارے رسک پتا تھے کہ یہ ہو سکتا ہے, پتا تھا, وہ ای میل سب کچھ سارا کچھ آپ کو معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان آئی. وہ کیوں پاکستان نہیں, اور وہ بیچ میں دبئی اپنے بچوں سے ملنے ایک ویکینڈ پہ گئی بھی تھی. تو پھر وہ آپ کو یاد ہے ماشاء اللہ LFO وغیرہ سب ہو گیا, سب نے کہا وہ تو نہیں آئیں گی.
انہوں نے کہا 5 لوگ ایئرپورٹ پہ آئیں, بالکل میں آ رہی ہوں. تو اتنا ہم نے وہ نہیں رکھا کہ پھر موبلائزیشن ہو. اٹ واز 4 نومبر, ایسی کوئی ڈیٹ تھی. مطلب تھریٹس بھی تھیں آپ کو معلوم ہے, لیکن نہیں, پھر وہ ڈسکشن ہوا, وہ واپس آئیں, سب لوگ شاک میں کہ شی از کم بیک. کہنے لگی میں نے آپ کو کہا ہے میں واپس آؤں گی, آئی ایم کمیٹڈ, یہ میری سرزمین ہے اور میں نے وعدے کیے ہیں لوگوں کو. یہ بار ان کے ذہن میں تھا کہ میں نے وعدے کیے ہیں لوگوں کو. اور وہی ڈسکشن پھر بلاول ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں, آئی ریمبر قائم علی شاہ تھے, 4-5 اور لوگ تھے, نثار کھوڑو, میں تھی, اور ہماری سینٹرل قیادت. میں تو سینٹرل میں سے یہاں بیٹھے تھے ہم لوگ سارے. تو she said کہ میں صاف کہہ رہی ہوں کہ میں آؤں گی, کہ نہیں آ تو گئی ہیں, اب کیمپین ہم آگے کیسے لے جائیں گے. تو کہنے کی نہیں, میں بالکل لوگوں میں جاؤں گی اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا. دہشت گرد کو یہ پیغام نہ ملے کہ میری پارٹی یا میں, ہم میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹ رہا ہے. اور اپنی آپ کو آپ لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی, آپ لوگوں نے کوشش کی تھی انہیں روکنے, کیونکہ جب 18 اکتوبر والا واقعہ ہو گیا کہ اس حد تک, میں نے تو کہنے کی شیری واٹ ڈو یو تھنک, میں نے کہا آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ نے کرنا ہے. جب سب کا وہ لے رہی تھی میں نے کہا آپ نے کرنا ہے جو آپ نے کرنا ہے, مجھے پتا ہے. تو شی سیڈ ایگزیکٹلی. اب اگر آپ 27 دسمبر کو ذہن میں لائیں, پیچھے جائیں, مجھے بتائیں گے آپ کے کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ میرے لیے ابھی بھی مشکل ہے, مطلب جلسے میں تو ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن جب آپ اس طرح پوچھتے ہیں اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ان کو وہ بس اتری گاڑی سے, ہم 2 گاڑیوں میں نکلے ہیں, میں ان کی پیچھے والی گاڑی میں تھی, اور بس وہاں وہ جو بلاسٹ ہوئے وہ تو آپ کے سامنے ہوئے, ہم لوگ کے جوتے اڑ گئے, یعنی کہ جو جوتے چپلیں پہنی ہوئی تھی وہ اڑ گئے. آپ سوچیں کتنا قسم کا ہوگا. جی, اور وہ بلیٹ پروف جو گاڑی, آدھے ہمارے دروازے کھلے ہوئے, لوگ آ رہے. میں نے دیکھا جاتے ہوئے, میں نے کہا آئی ریمبر یہ تو جو بیجز لگے ہوئے ہیں لوگوں کے, لیکن ایک دم میں نے کہا یہ تو پنڈی تنظیم نہیں نظر آ رہی مجھے. ہم لوگوں کو ظاہر ہے پہچانتے, اور اس وقت کیونکہ الیکشن فل سوئنگ میں تھا, تو جہاں جہاں وہ جا رہی تھی وہ مقامی لوگ ہوتے تھے. تو ہماری انسٹرکشن تھی کہ مقامی لوگ آئیں تاکہ وہ جلسہ ان کا ہو, اور اتنی تعداد بھی ہوتی تھی. میں نے ایک دم کا, میں نے کہا یہ جو ارد گرد ہماری گاڑیوں کی شکلیں نظر آ رہی ہیں, they've got the badges پیپلز پارٹی کے گول گول لگے ہوئے تھے, لیکن یہ ہمارے مقامی لوگ نہیں ہیں. اور یہ ڈسکشن, اور کسی اور نے بھی مجھے مڑ کے کہا بالکل you're right. میں نے کہا آپ لوگ بھی اس علاقے کو بتاؤ. اینڈ دین سو اس کے بعد آئی ریممبر ہم اتر گئے کسی طرح, جیالوں نے ہمیں کھینچ کے نکالا, جیسے 18 اکتوبر کو لٹرلی اپنی جانیں دے کے سب سامنے آئے تھے. وہ قائرہ صاحب تھے جو ہمارے سیکیورٹی انچارج تھے, 2 دفعہ انہوں نے گاڑیاں روکی کہ آپ لوگوں نے باکس فارمیشن کرنا ہے جاتے ہوئے, کہ ان کو کچھ لگ رہا تھا, آئی ڈونٹ نو, وہم تھا, خدشہ تھا, ان کو کچھ irregularities نظر آ رہی ہوں گی. واپسی میں بھی ہم نکلے تھے, وہاں 2-3 گاڑیاں تھیں اندر جاتی تھیں, پلس باکس فارمیشن. پولیس اس طرف جا رہی ہے, ہم اس طرف جا رہے ہیں, وہ غلط انہوں نے کوئی موڑ لیا. اینڈ اینی وے جب یہ ہوا تو ان کی شکل, وہ اندر گئیں, تو میں نے کہا کہ شی اوکے. ان کی گاڑی پھر آرمر پلیٹڈ تھی, وہ ہیوی ہوتی ہے. اس کے بعد سے ہماری گاڑیاں سب آرمر پلیٹڈ ہیں, اس دن کے بعد سے. مطلب اور ٹائم لگتا ہے, دم گھٹتا ہے گاڑیوں میں, لیکن کہیں بھی لمبا جانا ہو تو بھی stuck in that. ہاں جی, تو اب وہ نکل رہی ہیں, میں دیکھ رہی ہوں, اور میرے ساتھ اب جس حالت میں ہم گاڑی سے اترے, فونز بھی اڑ گئے, بیگز اڑ گئے. راجہ پرویز تھے, وہ وہاں کے ہیں, اشرف صاحب ہمارے اب تو اسپیکر ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ مجھے شری بانو کہتے ہیں, شری بانو دیکھو محترمہ کی گاڑی نکل رہی ہے, چل رہی ہے. اور ان کی سیکنڈ گاڑی بھی نکل گئی, وہ بلیک مرسیڈیز تھی. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر اپنی گاڑیاں تو نظر ہی نہیں آ رہی تھیں, میں تو ان کی گاڑی میں تھی. پھر ہم اندر گئے لیاقت باغ, واقف ہمارے جالے پھنسے ہوئے تھے, ان کی جو زخمی حالات تھی. میں نے کہا پانی کی 1 بوتل میرے پاس تھی, وہ ان کو پلا دی. جو حالات پہ پھر, اور ہمیں میں نے کہا سب کہنے کہ پہلے ہم ان سب کو ایمبولینسز میں یا گاڑیوں میں بٹھا دیں. ایمبولینسز بھی نہ آئیں, 1 آئی 1.5 آئی, ایسا کچھ, بس گاڑیوں میں ڈھونڈ کے ڈالتے جا رہے ہیں. کسی کی سوزوکی میں ڈالا ہے, کسی کو کہ ہسپتال پہنچے. جب سب نکل گئے, گھنٹہ ہو گیا ہوگا, اور ٹی وی پہ چل چکا کہ محترمہ
اب حفاظت سے نکل گئی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہوا. اور تو پھر راجہ صاحب نے کہا شہری آپ کی تو اتنی اسپائنل انجری پہلے سے تھی, وہ تو اور خراب, میں چل نہیں پا رہی تھی ٹھیک سے. ایک دم جب شوق ختم ہوتا ہے پھر 18 سے لے کے وہاں تک تو کہنے کے شہری اب آپ ہسپتال پہنچیں. اچھا کوئی گاڑی نہیں, کوئی جرنلسٹ تھے شاید جنگ کے تھے, کہاں کے تھے وہ, انہوں نے اپنی سوزوکی میں بٹھایا مجھے, کہنے کہ چلیں آپ کو لے جانا ہے. میں نے کہا اب سب لڑکے ہمارے نکل گئے, سب جیالے نکل گئے, تو ہم کسی طرح پہنچے اس ہسپتال میں, گیٹ بند, بڑے لوگ. میں نے کہا یہاں کیا ہو رہا ہے. پھر ایک دم مجھے لے گئے وہ وارڈ میں نیچے کہ آپ کو وہ انجیکشن دینا ہے پین کا, تھوڑی غنودگی ہوگی. میں نے کہا ٹھہر جاؤ, یہاں ہو کیا رہا ہے. اور ایک دم دروازہ کھلا, میرا ڈرائیور, میں نے کہا ارے تم کہاں سے آئے ہو. کہنے کا میں تو بیوی کو لے کے آیا ہوں اپنی گاڑی میں. ان کی تو پتہ ہی نہیں تھا. مجھے نہیں پتا تھا, جو حالات تھے نا, فونز چل رہے تھے, ٹی وی پہ ایک ہم نے سنا جرنلسٹ نے کہا کہ شیز اوکے. پھر میں نے کہا وہ اس ہسپتال میں, میں نے کہا نو یو ول ناٹ پٹ دی انجیکشن, آئی ہیو ٹو, مجھے تو ویل چیئر میں نے کہا وہ فلور جس پہ مجھے لے کے جائیں, کیونکہ میرے ڈرائیور نے کہا میڈم وہ ٹھیک نہیں تھیں, بہت خون ہے گاڑی میں, وہ گاڑی ابھی نیچے کھڑی ہے, میں نے اسلام آباد سے منگا لی ہے. اینڈ وہ پراڈو تھی. اور میں نے کہا اچھا. پھر اوپر ہم گئے ہیں, آئی ریممبر کسی طرح مجھے ایک کمرے میں لے گئے جہاں مخدوم صاحب امین فہیم اللہ شہید تھے, ان کو وہ انہوں نے انجیکشن دیا ہوا تھا, شاک ان کو بھی ہوا ہوا تھا. ہی واز لٹل بٹ, میں اور وہ دوست کمرے میں بند, باہر ہسپتال ہل رہا ہے. میں نے کہا مخدوم صاحب ہو کیا رہا ہے. کہنے کا شہری بتا نہیں رہے. پھر آہستہ آہستہ تو بہت کنٹروورسی ہوئی تھی کہ باہر کیوں نکلی, باہر کس نے نکلنے کا بولا روف سے. میں کیا بولوں, نکلنے کی بولنے کی بات نہیں, وہ ہر کیمپین میں نکل تو رہی تھیں. اس کے بعد وہ آئی تھنک لاڑکانہ گئی تھی وغیرہ, ادھر بھی تصویریں آپ نکالنے. اب وہ جس نے بھی بولا, میرا تو جھگڑا ہوتا تھا, ہم وہ چیف جسٹس کے یہاں گئے تھے, مجھے یاد ہے, میں ان کو اندر کھینچ رہی ہوں اور کوئی اور کہہ رہا ہے نہیں ٹھیک ہے. میں نے کہا دیکھیے آفٹر 18 شی شوڈ بی انسائڈ. اور ان کا ایک سیکیورٹی آفیسر تھا, اس کے پسینے چھوٹ رہے ہوتے تھے ظاہر ہے اس دن. بٹ پھر مجھے کسی نے, ہمیں مخدوم صاحب اور مجھے کسی نے دروازہ کھولیں اور لوگ آ رہے ہیں, دین دے انفارمڈ اس. پھر ہم نے دبئی فیملی کو بتایا. لیکن جب آپ کو یہ نیوز ملی ہوگی, نہیں یقین ہو رہا تھا, شوق میں اتنے تھے کہ بہت دیر. انہوں نے کہا جی فلیٹ لائن. میں نے کہا فلیٹ لائن کا کیا مطلب, نہیں وہ بھی جھجک رہے تھے بتاتے ہوئے, اور ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی, نیوز تو کچھ اور چلی تھی. بس پھر گھنٹوں بعد پھر بہت لوگ آئے, پھر کنڈولنس وہ دیکھنے ہسپتال میں, اور وہ ایسے 3 4 5 6 گھنٹے نکلے. پھر ہم بی بی کو پھر پیچھے کے گیٹ سے نکالا تھا, اتنا ہسپتال کے گیٹ ہل رہے تھے, انہوں نے کہا ہم نہیں رکھ سکتے اور. تو پھر مخدوم صاحب اور مجھے سامنے کے گیٹ سے نکالا کہ میڈیا کا توجہ وہاں ہو تاکہ ہم گاڑیاں نکال سکیں پیچھے بیوی کی, اور نہیں تو نہیں نکل پاتی. تو سارا ہم پر لوگ گر رہے, زمین پہ پیر نہیں آ رہے ہمارے تھے, بس دھکم پیر اتنی. مخدوم صاحب نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا, کسی نے پکڑا, گاڑی میں پہنچے کسی طرح, زرداری ہاؤس پہنچے. رات ہو گئی تھی وہاں, اس عجیب حالت میں ڈرائیو وے میں پریس کانفرنس کی ہے. بس پھر وہاں سے C-130 پہنچے, وہاں جا کے آپ لوگ 10 8 15 لوگ C-130 میں جانے, وہاں پہنچے, اور بس وہ ہمارے سامنے. شہری صاحب آپ فیملی پھر پہنچی دبئی سے. بالکل میں وہ نہیں بتایا, میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, یہ تو ایک ایسا خلا ہے جو کبھی پر نہیں ہو سکتا. ایسے لوگ ہیرا لوگ ہوتے ہیں دنیا میں, بہت کم ہوتے ہیں جیسی محترمہ تھی. نہیں وہ تو بالکل ہی میں سمجھتی ہوں منفرد. ہیرے تو پھر بھی مل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا تبدیلی آپ نے کیا محسوس کی ان کے جانے کے بعد؟ میں پارٹی پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں. ظاہر تبدیلی آنی ہے, ہر دور میں بھی آتی تھی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بھی ان کی پارٹی, انہوں نے جب پارٹی قیادت سنبھالی, ان کے سامنے بھی تبدیلی آئی. ان کے شروعات کے دن اور ان کے آخری دن, وہ خود ان کی میچورٹی کا لیول ایک تھا جو بالکل فرق تھا جب سے انہوں نے سیاست. پہلے تو وہ مستقل پابند سلاسل ہوتی تھیں, کبھی جیلوں میں کبھی کہاں. انہوں نے ساری وہ
जिसे कहते हैं ना सफरिंग की भट्टी, मुश्किलात की भट्टी से गुजरी वो, और वो फिर वो कुंदन जो निकलता है ना, जब वो आई हुई थी, सब मेरे साथ फोटोग्राफर्स इंटरनेशनल आए हुए थे, वो एक तस्वीर मेरे पास इस्लामाबाद में उन्होंने फिर मुझे खुद भेजी, कहने आपको हम देते हैं, जो उनकी शक्ल पे एक नूर सा था, ऑनेस्टली था, मैं इमेजिन नहीं कर रही हूँ, वो एक इंटरनेशनल फोटो AP के थे, AFP के थे, उन्होंने said शी लुक्स रेडियंट, और वो वैसी नहीं थी जैसे पहले होती थी, मतलब उनका एक मैच्योर बेनज़ीर भुट्टो जो थी ना, अपनी बिल्कुल अपनी फुल उसमें कहते हैं ना ब्लूम में, जो ब्लूम में बिल्कुल शी वॉज रेडिएटिंग, वो लिटरली नूर पर हंस रहा था। एंड वो तस्वीर आज तक मुझे याद है, तो हर लास्ट डे वो करवा के बहुत खूबसूरत, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। शी वॉज वेरी डिफरेंट इन दी एंड, उनकी वो उनका जो मंशूर बना था, दुबई जाके हमने बनाया था, खुद ही रात भर करती थी, फिर एक लाइन फिर से रिव्यू कर रही हैं कि बच्चों का क्या होगा, ऑर्फन्स का क्या होगा, मतलब दहशतगर्दी में भी ये होता है, हम स्कूलों को कैसे फ़ाल करेंगे। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है कि स्कूल्स हैं भी तो उनमें टीचर्स के बारीकी में जाती थी वो, एंड बड़ा मज़ा भी आता था कि हम एक्चुअली कुछ कर रहे हैं, हम तब्दीली लाना चाहते हैं, और हम पाकिस्तान को फिर से एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जो दुनिया में मकबूल हो। और मैं समझती हूँ वो हयात होती तो बहुत सारी चीज़ें फ़र्क होती हैं, और वो रेकन्सिलिएशन का जो उन्होंने शुरू किया था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो था, अपने मुखालिफ के साथ उन्होंने जो शुरू किए राब्ते, कहने की मुल्क को इसकी ज़रूरत है। तुम लोग समझो, बहुत लोग नाराज़ होते थे, बीबी ये होते कि हमने सारी ज़िंदगी आपके खिलाफ तकरीर की है, खड़े हैं पार्लियामेंट में, आपको पता है माहौल क्या होता है, किस तरह झंडे गड़ते हैं, पोजीशंस गड़ जाए, कहने सब हटाओ, मैं सबसे बड़ी विक्टिम हूँ क्या? नहीं जी बिल्कुल, तो मैं कर सकती हूँ, दिल बड़ा तुम लोग भी सीखो, वी हैव टू इर्तिका, एवोल्यूशन, ये ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अब भी पार्टी देखिए, फिर 2008 में मतलब मैं तो लिटरली ब्लर में थी, हम बने, मुझे तो समझ भी नहीं आया हम कैसे हमारी हुकूमत बनी, सब कुछ हुआ, वो जरदारी साहब ने फिर संभाल लिया, पाकिस्तान खप्पे कहा और कहा कि कोई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुझे याद है नोडेरो में, कि बस ये जो आगे जल रही हैं ये ख़त्म होंगी, और जल रहा था पाकिस्तान जल रहा था अनडाउटेडली, एंड सर इनको बंद करो, पाकिस्तान हमने बचाना है, दिस इज़ हर मंशूर, दिस इज़ द पीपल्स पार्टीज वे, पहले अपने आप को कुर्बान करेंगे हम और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सो वी वर ऑल लाइक अच्छा ठीक है, मुखालफिन के साथ फिर एक, और जिस तरह फिर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट सबको साथ लेके चली, आई एम सॉरी, वो मिसाली वक्त था जो हमारी गवर्नमेंट चली थी, वो इसलिए मिसाली था कि आप बताएं किसी और गवर्नमेंट में आप सोच सकती हैं हो कि सारा पार्लियामान कंसेंसस से NFC अवार्ड जैसी चीज़, मतलब वसाइल की तकसीम एक छोटी बात नहीं है, वसाइल पे दुनिया में मतलब पूरे मुल्क टूट जाते हैं, 18 अमेंडमेंट सबको पता है, और आखिर 16 दिसंबर गुजर के गया है, सकूत ढाका, मेरे लिए तो बहुत इमोशनल दिन होता है, APS भी आपके सामने सानहा था, और मेरे जनरेशन के लिए तो द फॉल ऑफ ढाका भी थी जी बिल्कुल, और हमने इसी तरह अगर वो आइन बहाल होता 1973 का, तो शायद वो दिन देखना नहीं पड़ता, राइट? ये सवाल बिल्कुल होने चाहिए, बजाय इसके कि हम कहें इसने किया उसने किया, ये आइन है, और बीबी ने उस आइन को, शहीद ने कहा था कि तुम लोगों ने ये करना है, और आप बता सकते हैं किसी दौर में ये हो कि 18वीं तरमीम पास हो, और अगर 18वीं तरमीम जैसी हालत होती शायद बांग्लादेश नहीं बनता ना, शायद हम उनके मसले मसाइल सुन लेते और समझ लेते। सुनना एक चीज़ है, समझना एक चीज़ है, और फिर उन पर एक्ट करना एक चीज़ है। खैबर पख्तूनख्वा को ज़रदारी साहब ने अपनी शनाख्त दी जो वो भूलते नहीं हैं, बलूचिस्तान के लिए आगाज़ किया, हुकूक बलूचिस्तान, पर इन चीज़ों को दिहाइयाँ चाहिए होती हैं ऑफ रिस्पॉन्सिबल मैच्योर गवर्नमेंट। अच्छा, मेरे ज़हन में जो ये सवाल हमारी पार्टी अभी भी कहते हैं तुम लोग अपोजिशन में बहुत अच्छी मज़ामत करते हो, वो तो हमें आता है और खुशी से हम करते हैं, लेकिन वो भी एक मतलब हम गाली गलोच में नहीं आते
اور ڈرٹی ٹیکٹکس میں نہیں. بالکل. اچھا میرے بلکہ ذہن میں بھی یہی سوال تھا کہ ابھی ضیاء الحق کا جس طرح سامنا کیا, MRD بنی, اگر اس سے پہلے چلے جائیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے جس طرح آئین دیا, اس کو بی بی نے سنبھالا, پھر اس سب کا سامنا کیا, پھر زرداری صاحب آئے, انہوں نے مفاہمت کے بیتاج بادشاہ انہیں کہا جاتا ہے, اور اب ان کے بعد بلاول ہیں جو کہ بزرگوں کو ویسے تو مشورہ دے رہے ہیں. وہ بھی اتنے سافٹ اسپوکن ہیں, آپ نے دیکھا ہے کبھی چیئرمین بلاول کا آپ انٹرویو دیکھ لیں, بہت بہت سافٹ اسپوکن ہے, اور میٹنگز میں بھی ویری سافٹ اسپوکن کے مطلب ایک سینس ہوتی ہے نا کہ اپنی والدہ کا وہ ان کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. بالکل بالکل, وہ تسلسل لے کے چلنا ہے. اور ہر جگہ آپ نے دیکھا مطلب سندھ کے فلڈز ہوئے, اور جو سندھ میں تو کیا پورے پاکستان میں, بس سندھ تو ظاہر ہے سب سے زیادہ متاثر تھا, سندھ اور بلوچستان. وہاں جا کے لینڈ جو زمین دی جا رہی ہے واپس تو نہیں, ملکیت دی جا رہی ہے, یعنی آپ مالک ہوں گے, پہلے نہیں تھی تو وہ خواتین کو جا کے دے رہے ہیں. اور 2 ملین گھر بنوائے ہیں پراپر, وہی گھر اس کے ساتھ زمین کی ملکیت دی جا رہی ہے. یہ ٹرانسفارمیشنل چیزیں ہیں, اور یہ بلاول بھٹو زرداری کی سوچ ہے. لیکن میں یہ گلہ ضرور کرتی ہوں, پیپلز پارٹی کے کئی رہنما ملتے ہیں, میں انہیں بالکل کہتی ہوں آپ لوگ اتنی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرتے, اپنی مارکیٹنگ ٹیم کو تھوڑا سا تیز کریں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے پیپلز پارٹی میں. ہمارا یہ سینس ہے کہ ہمارا کام, ہم نے کام کرنا ہے اور پھر ہم آگے بڑھتے رہیں. لوگوں کو تو سمجھ ہوگی, یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, یہ شعور بار بار بیدار کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو بتانا ہوتا ہے. کچھ عجیب سا بھی لگتا ہے نیچر میں کہ بھی اپنی تعریف بار بار بندہ کتنی نون لیگ تو بہت کرتی ہے. اچھا نہیں ہو. اور اب ہم کچھ بات کریں گے الیکشنز کی, کیونکہ الیکشنز اب سر پہ ہیں اور کیمپینز بھرپور طریقے سے ایک قسم کی شروع ہو چکی ہیں, میٹنگز ہو رہی ہیں, بڑے آج کل ایسی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, پہلے اتحاد بھی بن رہے ہیں. تو مجھے بتائیے گا شاعرہ صاحبہ, کیٹیگوریکلی زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ PTI کے ساتھ تو ہم کسی قسم کا اتحاد نہیں کرنے والے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی سے نون لیگ کی ملاقات ہو گئی, وہاں وہ بلوچستان گئے, وہاں پہ انہوں نے بڑی ملاقاتیں کی, تو آپ لوگ کس کے ساتھ پھر اتحاد کریں گے؟ دیکھیے ایک بات, پہلے تو ملاقاتیں کرنا سیاسی ماحول میں, سیاسی سچویشن میں ضروری ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے سنا ہوگا بلاول بھٹو زرداری کیا کہہ رہے ہیں بار بار, ہر جلسے میں, ہر کنونشن میں, ہر تقریب میں, کہ میں چاہتا ہوں کہ ملک میں تقسیم اور نفرت کی سیاست ختم ہو. ایک تو یہ. دوسری بات کہ میں چاہتا ہوں کہ اس وقت جو حالات ملک میں ہیں بہت سنگین ہیں, بحرانی معاشی حالات ہیں, لوگوں کی جیبوں پر جو ڈاکہ ڈلا ہے وہ ہم نے کبھی تاریخ میں نہیں دیکھا. تو ہمارا کام ہے تقویت دینا. اگر ہم نے تقویت دینا ہے, چاہے ہم الیکشن جیتیں یا جو بھی ہو, ہم نے ایک مل کر معاشی ڈھانچہ بنانا ہے جس میں مطلب ہنگامی حالات ہیں, اور ہمیں کوئی اس مشکل وقت سے, اس بحران سے ملک کو نکالنا ہے. تو اس میں تقسیم کی سیاست نہیں چل سکتی, رائٹ. تو یہ سنگ اب جتنوں سے بھی ہمارا کانٹیکٹ ہوتا ہے, پارلیمان میں تو ہمارا ابھی سینٹ تو چل رہی ہے, ہم سب کے ساتھ کام کرتے ہیں جی. اپوزیشن کو بھی نہایت وفاداری اور رسپیکٹ سے ٹریٹ کرنا چاہیے, ہم کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے ہیں. اب وہ گالی گلوچ کریں تو پھر تھوڑا بہت جواب تو یہاں سے ملتا ہی ہے. یہ تو ہم نے مطلب کوئی گھر پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا, بات تو کرنی ہے. نہ کرو تو پھر ہمارا جیالہ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ جواب نہیں دے رہے ہیں. تو مطلب ایک بیلنس رکھنا پڑتا ہے, ایک توازن رکھنا پڑتا ہے. اچھا مجھے یہ بات سمجھ نہیں بٹ آئی ڈو وانٹ ٹو سے کہ آپ کہہ رہی ہیں نا کچھ شروع ہوئی. دیکھیے یہ پیپلز پارٹی کا ہی مطالبہ تھا کہ الیکشن ہو, باقی سب رائے فرار اختیار کر رہے تھے. آپ گنتی سے دیکھ لیں. اور چیئرمین بلاول نے کہا میرا تو کسی سیاسی تنظیم یا جماعت یا طبقے سے نہیں مقابلہ ہے, میرا اس وقت حالات سے مقابلہ ہے جو معاشی ہیں, جو بے روزگاری ہے, ٹھیک ہے, مہنگائی اور بہت بڑا اس وقت لوگوں پر ایک بم گرے ہیں نا قیمتوں کے اور افراط زر کے. تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں. تو ہم نے تو اف یو نوٹس نہ صرف مطالبہ مستقل روز تسلسل سے کیا ہے اکراس دا بورڈ, پارٹی لیول, اعلیٰ قیادت سے لے کے آخری کارکن تک. اور پھر آپ دیکھیں کون سی پارٹی سرگرم, مطلب KP سے ہم نے شروع کیا ہوا تھا, مستقل کنونشن ہو رہے تھے ورکرز کے, شروع الیکشن کیمپین
آپ لوگوں نے مینیفیسٹو کی بات بھی پہلے آپ لوگوں نے کی ہے, کوئی نہیں کر رہے ہیں اور سارے کام جاری ہیں, ٹکٹیں آلموسٹ اب تو ایک دم شیڈیول کا ہم نے بار بار کا شیڈیول کے 2 دن, اگر بہت لوگ اپنی اپنی ٹریول ہسٹریاں جمع کریں, آپ سوچیں یہ بھی سمپلیفائی ہو جانا چاہیے تھا. بات یہ ہے کہ آپ لیکن یہ پیپلز پارٹی ہے, میں سوری آپ کو بات کاٹ رہی ہوں, پیپلز پارٹی ہی ہے جس نے الیکشن کا مطالبہ کیا. اب اس کو افسوس ہے کہ عدالت کو فیصلہ کرنا پڑا. اب پیپلز پارٹی ہی ہے جو یہ بول رہی ہے کہ الیکشنز ہو لینے دیں, آپ پہلے فری اینڈ فیئر پہ کوسچن مت لگائیں, وہ بعد میں جو ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا. لیکن پھر یہ جو ریزرویشنز ہیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے, یہ بھی آپ لوگوں نے شروع کی. نہیں دیکھیے, کیونکہ ہم نے ہر الیکشن میں ہر قسم کی اونچ نیچ کا سامنا کیا ہے, اور کبھی کبھی تو وائٹ پیپر اتنا موٹا الیکشن کے پہلے نکل جاتا تھا کہ جی ریگنگ تو ہو رہی ہے, لیکن اس سے پہلے جو حالات کریٹ کیے جاتے ہیں آپ کو دیوار سے لگانے کے لیے, اس کی بھی رویداد ہمارے پاس تحریری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس وقت مطلب چاہے وہ RTS والا الیکشن ہو یا ROs والا الیکشن ہو, ہم پھر بھی آگے جاتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے یہ اپنی ریزرویشنز لانچ کر لی ہیں, لیکن دیکھیے الیکشنز پورے الیکشن ایکسرسائز کو بار بار کھولنا یا چیلنج کرنا تو امپاسبل ہے. لیکن کچھ تنظیموں نے کیا ہے, لیکن ہم نے کہا نہیں, ہم پچھلے الیکشن 2013 کا دیکھ لیں, 18 کا دیکھ لیں, یہی کہا کہ جی ٹھیک ہے ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے بٹ وی ول اسٹل گو فارورڈ. تو اب لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کے لیے سوری, آپ مجھ سے ایک لمبا انٹرویو کریں, میں آپ کو بتاتی ہوں کب ملا ہے لیول پلینگ فیلڈ. ہم کبھی IGI بنے ہیں, ہم کبھی اس طرح کی تحریکوں کا حصہ ہوئے ہیں کہ ایک جماعت کو کرنا ہے, نہیں, وی ڈونٹ بادر ود دیٹ, اور لیکن ہم ہی ہمیشہ ہدف رہے ہیں. اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے کون ہدف ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن پرابلم یہاں پہ مین سٹریم جماعتوں میں 9th والے لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں جنہوں نے ملک کے جھنڈے کو بھی مطلب مسمار کیا تھا, استغفر اللہ, لیکن میں بات کر رہی ہوں مین سٹریم جماعت کی, اور ہمارا حق ہے کہ ہم آپ مین سٹریم جماعت کی بات کر رہی ہیں. میں بہت سارے پیپلز پارٹی کے ایسے بہت سارے رہنماؤں کو میں دیکھ رہی ہوں آج کل جن کو ان 16 مہینوں کا جواب دیتے ہوئے تھوڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے. تو آپ لوگ اب تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر تو مینڈیٹ ملا نون لیگ کو تو ہم ان کے ساتھ بھی اتحاد کرنے کو تیار ہوں گے, حکومت میں شامل ہونے کو تیار ہوں گے اگر آگے چل کے بنتی ہے. دیکھیے یہ بات تو کیسے ہو پائے گا؟ یہ قبل از وقت ہے. اس وقت آپ کو مجھے پتا ہے کہ سب کو ہیڈ لائنز کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن میں بالکل کسی کے پچ پہ نہیں کھیلوں گی. یہ باتیں تب ہوں گی جب پاکستان کے نازک حالات دیکھیں. میں کھڑے ہو کے اب میں کروں کہ جی آپ نے مجھے اس دن وہاں گالی دی تھی تو میں ساری زندگی کھڑی رہوں گی اس گالی کو چپکا کے اپنے ساتھ, اور پھر اس کا جواب بھی دیتی رہوں گی, اور پھر ملک کا کیا ہوگا؟ آپ نے اگر میرے لیے ووٹ کیا ہے تو آپ کہیں گے بھئی آپ ایوان میں میرے لیے کیوں نہیں مقدمہ لڑ رہے ہیں, کہیں گے نا. آپ یہ بھی کہیں گے کہ آپ حکومت میں کیوں نہیں میرے لیے مقدمہ لڑ. تو ہر سیاسی تنظیم کا, جمہوری تنظیم کا یہی ایم ہوتا ہے, لیکن ہم اقتدار کے مطلب اس طرح بھوکے نہیں ہیں کہ جی ایسی کوئی لالچ نہیں ہے کہ اقتدار کے لیے ہم کچھ بھی کرنے تیار ہیں. لیٹس بی ویری کلیئر. اوکے, اچھا فائنلی بس مجھے آپ سے 2 باتیں میں ایک ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں. مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی جو سچویشن ہے, ابھی سپریم کورٹ کی آرڈرز ہیں کہ بھی الیکشن تو اب 8 فیب کو ہونا ہی ہونا ہے. یہاں تک کہا گیا کہ ڈی لمیٹیشن سے متعلق بھی کوئی درخواست آتی ہے, اس کو نہیں انٹرٹین کیا جائے گا. تو جب نہیں انٹرٹین کیا جائے گا, آپ نے بھی خود ہی کہا کہ بھی ریگنگ سے پہلے بھی پورا پلان ہو جاتا ہے, انجینئرنگ ہوتی ہے, خود ہی کہا آپ نے, تو پھر کون سا پلیٹ فارم بچا ہے جہاں پر جا کے پھر بات ہوگی کہ بھی یہ کچھ کلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ جب سارے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں تو عوام کی عدالت ہوتی ہے. بیٹا یاد رکھو, عوام کی عدالت ہوتی ہے, اور وہ اور کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ جو لوگ ہیں, جو آپ کے ووٹر ہیں اور جو نہیں بھی ہیں, وہ کوئی سیاست سے لا تعلق ہیں یا انہیں شعور نہیں ہے. انہیں سب شعور ہوتا ہے. اب ایک نئی پوری جنریشن آئی ہے جو 30 سال کی عمر سے کم ہے. بہت سے اس میں 18 سال کے اب ووٹر آ رہے ہیں. ان کو تاریخ کا ایک انہوں نے موازنہ ہمارے ساتھ جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ساری تنظیمیں ایک ہیں. نہیں, پیپلز پارٹی منفرد ہے. ہم نے جو سفر طے کیا ہے, اور میں صرف قربانیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری وجہ سے ملک میں جمہوریت ہے, ہماری وجہ سے ملک میں وفاداری ہے. اور آپ نے کہا 16 مہینوں کی بات,
مجھے نہیں پتا کس کو دفاع کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے. لیٹس ڈو اندر پوڈ کاسٹ. میں کرتی ہوں, زرداری صاحب نے انٹرویو میں کہا تھا کہ کچھ باتیں تھیں جو میری شہباز شریف نے نہیں مانی, اور وہ تو ہر اتحاد, دیکھیے ہم صرف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم پہلے اتحادیوں کو دیتے ہیں پھر اپنی بات کرتے ہیں, دوسری جماعتیں نہیں ایسا کرتی, تو ایسا تو ہوگا. لیکن آپ آزما چکے ہیں ان لوگوں کو, میرا مطلب یہ میں تھا. آپ کو اتنا ضرور بتاؤں گی اور یہ ضرور کہوں گی کہ مطلب آپ چیئرمین بلاول کا ریکارڈ دیکھ لیں, جس تنہائی میں, خارجی تنہائی میں پاکستان چلا گیا تھا, اس سے تو نکالا نا, بالکل نکالا. تو وی ہیو نو پرابلم ڈیفینڈنگ آور ریکارڈ. اچھا, اب فائنلی کیونکہ اب آپ لوگوں کے خلاف ایک بڑا اتحاد سندھ میں بن رہا ہے, اور دوسرا دیکھیں بات تو اچھی نہیں ہے, پر یو نو ویری ویل کہ جب تک آپ پنجاب کیپچر نہیں کریں گے تب تک آپ فیڈریشن میں نہیں آ سکتے ہیں. تو کیا تیاریاں ہیں؟ یہاں بھی اتنا بڑا اتحاد بن رہا ہے, وہاں نون لیگ اتنی متحرک ہوئی ہوئی ہے, تو آپ کتنی سیٹسفائیڈ ہیں کہ بس کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں, کوئی سیاسی کارکن جو ہوتا ہے وہ کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا تو پھر آپ کو پہلے سے کسی نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہو تو پھر آپ سیٹسفائیڈ. یہ تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ اسٹیٹ سج رہے ہیں, معاملات حل ہو رہے ہیں کسی ایک کے لیے. ہم اپنی بات تو نہیں کر رہے نا, اور دیکھیے ہم تو عوام کی آنکھ کا تارہ ہوتے ہیں. دیٹس واٹ وی وانٹ, اور الٹیمیٹلی دیٹس واٹ کاؤنٹس. مطلب دین وائی عوام کی پلس ہے کہ جی 2018 والا سینیریو ہے, بس ایک شخص کی تصویر ہٹ گئی ہے, دوسرے کی لگ گئی ہے. تو یہ تو آپ پھر ایسے میں کیسے فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا؟ نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ. اسی لیے دیکھیے آپ اپنے سوالوں کا جواب خود ہی دیتی جا رہی ہیں, مجھے تو محنت کرنی نہیں پڑ رہی ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن ہم نے کب دیکھا ہے, لیکن ہماری جدوجہد اس کے لیے پھر بھی ہونی چاہیے. ہم کوئی میدان اور فورم نہیں چھوڑیں گے, ٹھیک ہے, کسی بھی حالت میں. We will not leave any forum. یہ محترمہ شہید کا طریقہ تھا, ان کا قتل ہوا تو میں سمجھتی ہوں پاکستان کا, جدید پاکستان کا بھی قتل ہوا تھا. وہ شہید ہوئی تو بہت سارے حصے ہمارے گئے, ٹھیک ہے, ہماری طریقہ کار, لیکن ہم نے ان کو واپس لانا ہے. ان کے جو ان کا خواب تھا اس کو پورا کرنا ہے, زندہ تعبیر بننی ہے ساروں کو. اور مشعل راہ چیئرمین بلاول قدم بڑھا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ شہری صاحبہ. ویسے تو صحافی نیوٹرل ہوتے ہیں, بٹ مائی بیسٹ وشز. تو آگے کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں, اور ہوپ سو, میں تو یہی کہوں گی کہ جو اس ملک کے لیے بہتر ہے وہ ہونا چاہیے, اور اللہ کرے کہ جو الیکشنز ہوں ان میں کسی قسم کی کنٹروورسی پھر کریٹ نہ ہو, جو نتائج آئیں وہ سب منوان اس کو تسلیم کریں, اور یہ ملک آگے مزید بہتری کی طرف جائے. اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی, انشاءاللہ کوشش ہوگی نیکسٹ پھر کسی زبردست شخصیت کی آپ سے ملاقات کرواؤں اور انسائڈ سٹوریز ان سے جاننے کی کوشش کریں. ویسے تو شہری صاحبہ نے پوری کوشش کی, کوئی بریکنگ نیوز میں نے نہیں دینی, آپ کی پچ پہ میں نے نہیں کھیلنا. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.